सूरत النحل ही खोल लेना, उसके स्टार्ट में ही अल्लाह ने जिक्र किया है गधे का, घोड़े का, खच्चर का, और अल्लाह ने कहा ये हमने तुम्हारे लिए सवारियां बनाई है। सूरत अल-अनाम जिसका नाम ही मवेशी है, उसमें अल्लाह ताला ने 8 मवेशियों का जिक्र किया, 2-2 के जोड़े बना के। भेड़ नर और मादा, बकरी नर और मादा, गाय नर और मादा, ऊंट नर और मादा। ऊंट का भी जिक्र है। अब ये देखे कितने नाम हो गए, 6 तो थे, उसके बाद मैंने कितने नाम गिनवा दिए। अच्छा, इसके अलावा जरा अकल के घोड़े जो हैं वो दौड़ाएं। कुत्ते का जिक्र है कुरान में, उलमा सू की मिसाल 175 सूरत अल-अराफ में। कुत्ते का नाम ही आया ना तो उलमा सू के लिए या साहबे काफ के कुत्ते का नाम आया, या बलआम बिन बाउरा, नाम तो कुरान में नहीं लेकिन उसका जिक्र है कुत्ते की मिसाल। खिंजीर एटलीस्ट 4-5 दफा तो उसका भी जिक्र है हराम होने के एतबार से, लेकिन नाम तो कुरान में है ना। इसके अलावा हुदहुद, हाँ जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत अन-नम्ल में हुदहुद का जिक्र है कि वो आके खबर देती है मलका बिल्कीस के बारे में, तो हुदहुद का जिक्र मौजूद है। इस तरीके से पारा नंबर 28 में आप जाएंगे तो शेर और गधों का जिक्र है, अगरचे उसके 2 माने बनते हैं लेकिन डोमिनेंट यही माना बनता है। ये वो लोग कह रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा ओजड़ी शौक से खाते हैं, ज़ाहिर है हनफी खा रहे होते हैं ना, तो ये इन्होंने मशहूर किया। ये तबरानी में एक ज़ईफ रवायत है, ज़ईफ भी नहीं है बल्कि इसमें कज़ाब रावी है। इमाम बैहकी ने भी वो रवायत लेके साथ लिखा है कि इसमें कज़ाब रावी है कि ये 7 चीजें नबी इस्लाम ने खाने से मना किया है, उसमें ओजड़ी शामिल है, आंखें शामिल हैं, इस तरह की चीजें, तो स्पेयर पार्ट्स जिनको कह देते हैं, वो हर चीज हलाल है जानवर। ओजड़ी अब तो इन्होंने नई टर्म निकाली हुई है फिका के अंदर जी, मकरू है, हराम नहीं है, अगर सही तरीके से सफाई कर ली जाए तो जायज है। वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, हर चीज हलाल है जी, हलाल जानवर की हर चीज हलाल है, आप खा सकते हैं। जिस रवायत की बुनियाद पे इन्होंने क्लेम किया वो रवायत ही घड़ी हुई रवायत है। हाँ, दिल ना माने लादा बात है। मसलन मैंने कभी मग्ज नहीं खाया, मग्ज तो हनफियों के नजदीक भी हलाल है, उन 7 चीजों में नहीं आता, मेरा दिल नहीं मानता। कई लोग जुबान इतने शौक से खाते हैं, हमारा नहीं दिल मान रहा होता। भाई जिनका दिल मान रहा है उनको खाने दे आप। अब जो लोग ओजड़ी जिनके मुंह को लगी हुई है वो कहते हैं जी ओजड़ी जैसी चीज ही कोई नहीं है, तो खाने दे आप। जिस चीज को कुरान हकीम में आया कि अपनी जुबानों से फौरन ना कह दिया करो कि ये चीज हलाल है और ये हराम है बगैर इल्म के। और सुनन अबी दाऊद में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि अल्लाह ने जो हराम चीजें करनी थी वो फरमा दी है, बाकियों के बारे में अल्लाह ताला ने यानी अपने शरीयत का कलम उठाया हुआ है, वो आपने खुद उस मामले में देख लेना। अगर चीज आपको पसंद है आप खाए, नहीं पसंद ना खाए। हराम का फतवा नहीं लगाएंगे हलाल चीज के ऊपर। हलाल चीज जो हलाल है वो हलाल है। गोश्त के कैटेगरी में जो जो चीज जानवर की फॉल करती है वो आप खाएंगे। तो वैसे ये लोग कहते रहते हैं ओजड़ी के बारे में और खुद भी बड़े शौक से खाते हैं, तो ये इस तरह की चीजें मशहूर हुई। ठीक है। बाद शिया उलमा का मौकिफ है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मने अहले बैत थे, नाउज़ु बिल्लाह। उनके इस दावे में कहां तक हकीकत है वजाहत फरमा दें। उनके दावे में कोई हकीकत नहीं है, ये उसी तरह के दावे हैं जिस तरह सुन्नी उलमा शिया के बारे में क्लेम कर देते हैं, उसी तरह के जाहिर है कि उनके उलमा अहले सुन्नत के बारे में ये दावे क्लेम कर देते हैं। चंद एक सती बातें सुन के तो एक राय कायम कर देते हैं। मेरा पिछली दफा एक क्लिप भी यूट्यूब के ऊपर चढ़ा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा हदीस क्यों है, उसके हवाले से मैंने कुछ टेक्निकल डिस्कशन की हैं, और जिसमें अहले तशय्युअ की तरफ से इतराज था कि मौला अली से इतनी हदीसें नहीं है तो हजरत अबू हुरैरा से क्यों है। आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करता हूं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई मुहिब्बे अहले बैत है ही नहीं था। मैं इसको टेक्निकली प्रूव करूंगा अहले सुन्नत की किताबों से। फिलबदी जितनी मुझे बातें याद है, जाहिर है मैंने कोई लिखी हुई चीज तो नहीं होती है, जो मेरे दिमाग में आएगी मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा। पहले तो मैं सैयदना अबू हुरैरा के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये बात ठीक है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुबारक दौर में उन पे अहादीस बयान करने के एतबार से सख्ती की हुई थी, और उसके पीछे ये रीजन नहीं थी कि वो हदीसें घड़ते थे, नाउज़ु बिल्लाह, बल्कि ये थी कि सैयदना उमर का मौकिफ ये था कि लोगों को कुरान की तरफ बुलाया जाए, हदीसों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाए, जो मेरा आज भी मौकिफ है। मैं तो कहता हूं दरसे कुरान ही होना चाहिए, हमारा कभी दरसे हदीस नहीं हुआ। दरसे कुरान होता है, उसके जेल में आप हदीसें बयान करें, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक तो कुरान है, हदीस तो जेल में बयान होगी। व ऊहिया इलैया हाज़िल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, ए नबी इस्लाम फरमा दीजिए कुरान मुझे इसलिए वही किया गया, इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, जिस तक ये कुरान पहुंच जाए वो भी इसी के जरिए तबलीग करे। सूरतुल अनाम आयत नंबर 19 है ये। तो सैयदना अबू हुरैरा पे इस हवाले से सैयदना उमर गिरफ्त करते थे और उसको नेगेटिव साइड के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। दूसरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे बारे में और मेरी वालिदा के बारे में नबी इस्लाम ने दुआ की थी कि अल्लाह जितने मोमिन हैं वो अबू हुरैरा और उसकी मां से मोहब्बत रखें
اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کرتے ہیں. ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی, کافرہ تھی. حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے. ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا, آپ دعا کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند, دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ, میں غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے باہر آئی, مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس, کلمہ پڑھ لیا. اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال, اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر, کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے, وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے, اس میں بغض والا ذکر بھی ہے, اس میں صرف محبت کا ذکر ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں, ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں. باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے. اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں. یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی. یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے, اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے, عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ہندی میں بھی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے, اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں. اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں, بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701, اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا 2 طرق ہیں, 6222 اور 6223, یعنی 6222 اور 6223. یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا, آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں, لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر, اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے, وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں, تاریخ بغداد میں ہے, مشکات میں بھی تحکیم 30 جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے, اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے, لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا, اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں, ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے, جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت. اچھا, اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں, ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے, مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم, امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے, اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.
اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے۔ جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی۔ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ پھر المستدل الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آگے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران، میری وفات کے بعد۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہے سورت۔ تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں، انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے، وہ نبی والی ہیں۔ علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ تو ایک پورا چیپٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہے وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی۔ ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا۔ سنی شیعہ کنفلکٹ ہی ہے نا جی، اور کیا ہے؟ آ گیا نا سوال۔ کیا امام بخاری اور مسلم ناسبی تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں، مثلا مروان بن حکم سے؟ اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے، میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس میں اکثر حدیثیں تو بخاری مسلم سے ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر، مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے؟ پھر ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے 3748 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں۔ بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روئے عرض پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں، ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ساتھی دے کہ میرے بازو مضبوط ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو۔ یہ تھوڑی حدیث تھی، اس پہ تو سنیوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابو بکر نہ پیچھے چلے جائیں، لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے۔ حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے۔ اگر امام بخاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے ہیں، علیہ السلام لکھتے۔ غدیر خم کی حدیث امام مسلم 4 طرق لے کے آئے ہیں، 6225 سے لے کے 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خم پہ میرا پورا کلپ موجود ہے، اور یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے۔
ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں باقی ناسبیوں سے تو کیا شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں. 100 سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں, ثقہ راوی ہیں, صدوق راوی ہیں, سچے ہیں, ان سے لی ہیں. ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں. یہ ان کا ایک عیب ہے نا. مروان بن حکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابقت میں ہی لی ہیں, یعنی ایک ایبسولوٹلی کسی اور راوی سے لی ہے, اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے. ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا. یہ فتویٰ تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لعنت کی گئی, تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا. حدیثیں تو ان سے بھی نقل کی گئی ہیں. تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے, چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو. تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام بخاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو, کوئی لے کے آئے سامنے, پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. یار سارے ہی آج اس طرح سے سوال آگے نا. بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابعی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا, اس کی وضاحت درکار ہے. یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اما عائشہ کی توہین کی ہے. وہ ہوا اس طرح تھا, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے. سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں. اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, اب مسائل اما عائشہ نے سکھانے ہیں. اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. پنجابی والا نہیں, عربی والا. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی. سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی, جبکہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی, لیکن جنبی عورت چٹیا نہیں کھولے گی, بس سر کے اوپر پانی بہا لے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے, اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے. تو ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی. اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, صحیح مسلم میں الفاظ ہیں ان کا, ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے, گنج کروا دے, ان کی چٹکی ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے. اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں, اس دوران کچھ تابعین اما عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھی غسل میں, ایک تابعی کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سر کے بال ہیں بڑے بڑے, یہ تو اتنے کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا, میں کیسے غسل کروں گا. انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. پھر سیدہ عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا, اس کے بعد وہ اٹیچ باتھ میں چلی گئی. اس زمانے میں اٹیچ باتھ اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے, چادروں کے ذریعے. آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں, یہ ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے, اب نہیں مجھے پتا, پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے, تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, موٹی چادر ہو یا دیوار ہو, تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے, مثلا اگر کوئی کہے جی ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ باتھ میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں, میں اسی سے نہا کے آؤں گا, اور میں باہر آ کے کہوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا, تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا. عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے. تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یہ نہیں مراد کے دیکھ رہی تھی, وہ پردہ کہتے ہیں پردہ حائل تھا, وہ اٹیچ بات تھا, تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی. ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں, بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے. منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرمت فرمائے. اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ, میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے, بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں, پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے, یعنی انٹر کورس کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا. یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا, پکڑا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم. شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے؟ سوال و جواب میرے بھائی 5.5 گھنٹے کا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ 157A اور B کی ہے,
جس میں نے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں. اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے, تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ حیات النبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ 5 دیکھ لیں, بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کروانا. کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں, ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے, کیا صرف شیعہ ہی کافر ہے؟ تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا. یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا, اسی لیے مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی. کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے 1000 سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے, یا ہمارے یہ 72 حدیثوں کو ویلکم کہتے. تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو, کوئی چھاپ تو رہے تھے. اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں, یہی بانٹ رہے ہیں, تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں, باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں, جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں. حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا. تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے, لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے. یہ تقا تقوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن میں آیا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو. سورہ آل عمران کے اندر, سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے. تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو, اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں. نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے. حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرأت کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا, جنازہ پڑھایا, اپنا کرتا اس کو پہنایا, مسلم شریف میں ہے, لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. آپ کے اخلاق سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے. اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی, جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا, حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو. مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان کہا ہوا ہے, میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں, توبہ کریں, آپ نے میرے بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں, میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا, آپ یہ کہیں کہ میں نے سنا نہیں, یہ کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے. صحیح مسلم حدیث ہے جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں, حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے, صحابی تھے, کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے, پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے بھائی. اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف. ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, آپ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس سے درس عبرت پکڑا جائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے. یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے. وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں.
تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے، تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیے۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا۔ تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ۔ یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ، 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کی، لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے، بھائی سنت ہے کریں گے۔ البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے۔ اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے، جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضرور۔ اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے، گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنے، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے۔ تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ، کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ایک؟
یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر. یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا, اس پیڑی نے تینا کرتا, یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے, ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو, تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے, تو دیکھ پک رہی ہے, تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں, وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا, یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کرنے ہیں, نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں, بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کوئی ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے, وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہا ہے نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک, قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے, تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں, بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے, تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے, تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نہ کہتے ہیں. کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے, زکات بھی دینی ہے, تو قرضہ بھی جو مائنس کریں گے, اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں, مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا, 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ, 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ, کتنا ہو گیا 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد, وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوا ہے, تو 1 کروڑ کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40, 60 میں نے بینک سے اٹھایا, تو 60 میں سے 40 نکل گئے, تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکات دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں, 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا, 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا, تو ٹوٹل کتنا ہوا 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے, 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے, اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں, ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے, کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے, اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے. کاروبار میں اتنے تیز ہیں, دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو, جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا نا, غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں, ان کی سنت کو زندہ رکھا,
ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ. ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں. ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں. چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کیوں ہیں، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا. میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں. ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے. میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے. ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا، درس قرآن ہوتا ہے، اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ. تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائیڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں. ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی. حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے. ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر پہنچا، دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا. اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں. باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے. اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں. یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی. یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں. اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا 2 طرق ہیں 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223. یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے، مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے، اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا، اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں، ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت. اچھا، اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے، مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے، اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو. تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہے سورت. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں، انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے، وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہے وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دلاڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا. سنی شیعہ کنفلکٹ ہی ہے نا جی، اور کیا ہے؟ آ گیا نا سوال.
کیا امام بخاری و مسلم ناسبی تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں، مثلا مروان بن حکم سے؟ اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے، میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے، اس میں اکثر حدیثیں تو بخاری مسلم سے ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر، مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے؟ پھر ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے 3748 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں۔ بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روئے عرض پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں، ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ساتھی دے کہ میرے بازو مضبوط ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو۔ یہ تھوڑی حدیث تھی، اس پہ تو سنیوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابو بکر نہ پیچھے چلے جائیں، لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے۔ حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے۔ اگر امام بخاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے ہیں، علیہ السلام لکھتے۔ غدیر خون کی حدیث امام مسلم 4 طرق لے کے آئے ہیں، 6225 سے لے کے 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خون پہ میرا پورا کلپ موجود ہے، اور یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے۔ ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں، باقی ناسبیوں سے تو کیا، شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں۔ 100 سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں، ثقہ راوی ہیں، صدوق راوی ہیں، سچے ہیں، ان سے لی ہیں۔ ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں، یہ ان کا ایک عیب ہے نا۔ مروان بن حکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابقت میں ہی لی ہیں، یعنی ایک ایبسولوٹلی کسی اور راوی سے لی ہے، اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے۔ ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا، یہ فتویٰ تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لعنت کی گئی، تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا، حدیثیں تو ان سے بھی نقل کی گئی ہیں۔ تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے، چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام بخاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو، کوئی لے کے آئے سامنے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ یار سارے ہی آج اس طرح سے سوال آگے نا۔ بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابعی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا، اس کی وضاحت درکار ہے۔ یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اما عائشہ کی توہین کی ہے۔ وہ ہوا اس طرح تھا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے اور نامحرم بھی تھے، سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں۔ اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اب مسائل اما عائشہ نے سکھانے ہیں، اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، پنجابی والا نہیں، عربی والا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی۔ سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی، جبکہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی، لیکن جنبی عورت چٹیا نہیں کھولے گی، بس سر کے اوپر پانی بہا لے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے، اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے۔ تو ابن عمر کہتے تھے نہیں، وہ اس طرح غسل کرے گی۔ اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں ان کا، ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے، گنج کروا دے، ان کی چٹیاں ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے۔ اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اس دوران کچھ تابعین اما عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھی غسل میں، ایک تابعی کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سر کے بال ہیں بڑے بڑے، یہ تو اتنے کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا، میں کیسے غسل کروں گا؟ انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا، اس کے بعد وہ اٹیچ باتھ میں چلی گئی۔ اس زمانے میں اٹیچ باتھ اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے،
چادروں کے ذریعے. آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں, یا ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے, اب نہیں مجھے پتا, پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے, تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, موٹی چادر ہو یا دیوار ہو, تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے, مثلا اگر کوئی کہہ دیے ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا, تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گی یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں, میں اسی سے نہا کے آؤں گا, اور میں باہر آ کے کہوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا, تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا؟ عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے. تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یہ نہیں مراد کے دیکھ رہی تھی, وہ پردہ کہتے ہیں پردہ حائل تھا, وہ اٹیچ بات تھا, تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی. ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں, بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے. منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرحمت فرمائے. اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ, میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے, بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں, پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے, یعنی انٹر کورس کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا. یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا, پکڑا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, پتہ نہیں کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم. شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے؟ سوال و جواب میرے بھائی 5.5 گھنٹے کا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ 157A اور B کیا ہے, جس میں میں نے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں. اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے, تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ حیات النبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مسئلہ 5 دیکھ لیں, بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کرانا. کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تعریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں, ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے, کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا. یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا, اسی لیے مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی. کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے 1000 سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے, یا ہمارے یہ 72 حدیثوں کو ویلکم کہتے. تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو, کوئی چھاپ تو رہے تھے. اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں, یہی بانٹ رہے ہیں, تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں. باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں, جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں. حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا. تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے, لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے. یہ تقا تقوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آیا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو. سورہ آل عمران کے اندر, سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے. تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو, اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں. نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے. حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرأت کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا, جنازہ پڑھایا,
اپنا کرتا اس کو پہنایا، مسلم شریف میں ہے، لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے. اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی، جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا، حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو. مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان کہا ہوا ہے، میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، توبہ کریں، آپ نے میرے میں بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں، میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا، آپ یہ کہیں کہ میں نے سنا نہیں، یہ کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے، صحابی تھے، کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے بھائی. اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف.